बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी न्यूज़ विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, एक तरफ तूफानी बारिशों में लोग मर रहे हैं तो दूसरी जानब सियासी इंतकाम की भेड़ चढ़ रहे हैं। हुकूमत को आवाम से ज्यादा अपोजिशन को दबाने और दीवार से लगाने रखने की फिक्र खाई जा रही है। अवाम जितने जिए या मरे, इससे हुकूमत बेगरज दिखाई देती है। इसलिए ही बार बार पेट्रोल बम गिराया जा रहा है और अवाम को गंदम माफिया और चीनी माफिया के सुपुर्द किया जा रहा है। क्या इस तरह ये हाइब्रिड निज़ाम चलाया जा सकता है और इक़्तिदार पर बरजमान रहा जा सकता है? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार तज़ियाकार जनाब ताज़ीम अख्तर साहब को मदऊ किया, जो अपनी गोना गू मसरूफियात में से वक्त निकाल कर प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। हम इनके इंतहाई मशहूर हैं कि वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ताज़ीम साहब, एक तरफ तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी है और हुकूमत के सारे दावों के बावजूद उनके इंतजामिया का पोल खुलकर सामने आ रहा है, तो दूसरी जानिब जो है हुकूमत को एक ही काम है कि अपोजिशन को कैसे दबाया जाए, कैसे माइनस किया जाए, कैसे दीवार से लगाया जाए। अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अवाम पर एक के बाद एक पेट्रोल के बम गिराए जा रहे हैं और एक तरफ गंदम, दूसरी तरफ चीनी माफिया के जो है वो सुपुर्द किया जा रहा है। अवाम जाएं तो किधर जाएं? क्या इस तरह ये हाइब्रिड निज़ाम चलाया जाएगा और इक़्तिदार को अपने को तूल दिया जाएगा? देखें, इक़्तिदार को तूल देना तो हर हुकूमत का जो है वो मत्मा नज़र होता है और हर सियासी पार्टी जो है उसकी आखिरी मंजिल इक़्तिदार ही होती है। और उसमें जो अपोजिशन में पार्टियां होती हैं वो भी अपना पूरा जो टेन्योर होता है 5 साल का, वो इसी तगो-दो में रहती हैं। और देखा ये जाएगा कि इक़्तिदार को तूल देना उसका उसके क्या तरीके इख्तियार किए जाते हैं। तो यकीनन पाकिस्तान में जो इस वक्त निज़ाम चल रहा है, लोग इसको हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं और जिन जो बेनिफिशरी हैं इस हाइब्रिड निज़ाम के, अभी तो उन्होंने भी पिछले हफ्ते कह दिया कि इस निज़ाम में डिलीवर करना मुमकिन नहीं है। और अभी वज़ीर दाखिला साहब ने तरदीद तो जारी की कि भाई कोई ऐसा काम नहीं हो रहा कि कोई सदर बनने आ रहा है और किसी सदर को हटाया जा रहा है, लेकिन फिर भी शहबाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब की एक मीटिंग तो हुई इसी मामले पे और दोनों उस तस्वीर में, फुटेज में मुतफक्कर भी नजर आ रहे। तो ये जो इक़्तिदार वाले हैं, इनके पहली इनकी तरजीह होती इनका अपना इक़्तिदार बचाना है। अवाम जो है वो बहुत दूर किसी कोने खुदरे में, मैं तो ये कहता हूँ कि जब अवाम के लिए ये वही करते हैं कि जब जेबें भर जाती हैं, आगे वाली जेबें भी भर जाती हैं, साइड वाली जेबें भी भर जाती हैं, तो उसमें से जो चंद सिक्के बाहर गिरते हैं वो अवाम की किस्मत में आते हैं, उनसे अवाम के लिए कुछ होता है। बाकी तो सारा कुछ ये इनका अपने खर्चों पे ही लग जाता है। और जो एक टूल देने के जो अभी तरीके इख्तियार किए गए हैं वो सबके सामने है, मेरे भी, आपके, दुनिया के भी। और उसमें अपोजिशन को दीवार से लगाना, जुडिशरी को अपना मती कर लेना, जुडिशरी में मनपसंद जजेस तैनात कर देना। अभी ये जो सबसे बड़ी चवल मारी गई है वो है ये मखसूस सीटों की। भाई आप हुकूमत में हैं, आपकी हुकूमत मजबूत है, अददी अक्सरियत है, मिलिट्री आपके साथ वन पेज पे है, तो आप ये ग्रेशियसली बड़ा दिल करें और अगर आप वाकई चाहते हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो, सियासी बर्दाश्त हो, तो आप वो मखसूस सीटें उनको दे दें पीटीआई को। आप उनमें उसमें कानूनी मूशगाफियां ना निकालें, अगरचे है कानूनी नुक्ता है उसमें, लेकिन आप अखलाकी मामला देखें। और मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए
اور آپ نظریہ ضرورت کے تحت اور جتنے کام کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ آ کے آپ کو قانون نظر آ گیا اور آپ قانون کے بڑے پابند بن گئے ہیں۔ باقی معاملات میں آپ قانون کی کتنی پاسداری کرتے ہیں؟ تو اگر آپ یہ سیٹیں ان کو دے دیتے تو ان کو ایک اچھا پیغام جاتا اور اس سے ملک کے اندر جمہوریت مضبوط ہوتی۔ جی تاجر اختر صاحب، یہاں مفتے کی چیز جو ہے وہ تو کوئی چھوڑتا نہیں ہے، تو مفتے کی ملنے والی چیز کو یہ حکومت کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ لیکن یہ جو ان کو ملی ہیں یہ دینے والوں نے دی ہیں، ان کی کیا اوقات ہے کہ یہ سیٹیں لے سکیں یا انہیں مل سکیں؟ تو دینے والے ایک طرف تو سیٹیں دے رہے ہیں، ایک طرف ان کی اکثریت بڑھا رہے ہیں، دوسری طرف ان کے نیچے سے پیج بھی کھینچ رہے ہیں سرکاریں ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں اپنے سیاسی ترجمانوں کے ذریعے کہ جناب آپ سے جو توقعات کی جا رہی تھی آپ اس پر پورے نہیں اتر رہے ہیں۔ یہ کیا دوغلی پالیسی لانے والے اختیار ان کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اس کے نتائج آپ کیسے آگے دیکھتے ہیں کہ یہ حکومت کیسے بھگت پائے گی؟ دیکھیں، جو توقعات ان کی ہیں میرے خیال میں وہ کافی پوری تو ہو گئی ہیں۔ جب امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ آپ ملتے ہیں جا کے اور آپ معاملات طے کرتے ہیں، جب پرائم منسٹر اہم ممالک کے دورے پہ جاتا ہے تو آپ شامل ہوتے ہیں، جب اہم ملک کا کسی کا صدر آتا ہے یا ڈیلیگیشن آتا ہے تو اس میں آپ موجود ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس کو آپ اپوزیشن جو ہے وہ ایک ہائیبریڈ سسٹم کہتی ہے، ہم اس کو جو ہے ایک مارجن دیتے ہوئے ان گڈ فیتھ ہم کہتے ہیں چلو جی انڈرسٹینڈنگ ہے اچھی، تو اور آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کو سب کچھ مل رہا ہے۔ لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ جو معاملہ ہے اپنا مخصوص سیٹوں کا، مخصوص سیٹیں جو ہیں یہ تو ختم کر دینی چاہیے، اور یہ اچھا ایک موقع تھا کہ ان سے جان چھڑا لیتے۔ جنرل مشرف نے یہ شروع کیا تھا سرخی پاؤڈر کو لانے کے لیے اسمبلی میں، اور جنرل مشرف ایک جو ہے وہ ہم جانتے ہیں وہ ذرا ہلے گلے والے، اور وہ تھے اپنا مطلب کہ اس طرح کی ہاں انلائٹنڈ ماڈریشن سو کالڈ، اور انہوں نے انلائٹنڈ ماڈریشن میں یہ سارا سرخی پاؤڈر اکٹھا کیا اسمبلی کے اندر۔ یہ نمائش کرنی تھی ہمیں دنیا کے سامنے، یورپ امریکہ کے سامنے، کہ یہ جنرل صاحب بڑے وہ ہیں لبرل مائنڈڈ ہیں۔ آتے ہوئے انہوں نے پہلے کتا اٹھا کے تصویر بنوائی تھی، آپ کو یاد ہوگا، تاکہ امریکہ یورپ والے مجھے قبول کر لیں۔ پھر انہوں نے یہ سرخی پاؤڈر کر دیا سارا۔ اس سرخی پاؤڈر کی کوئی کارکردگی کوئی نہیں ہے، یہ آدھی اسمبلی تو ان پہ مشتمل ہو جاتی ہے، اور یہ ہمارے میرے آپ کے ٹیکسوں سے یہ تنخواہیں بھی لیتی ہیں، مراعات بھی لیتی ہیں، کام کاج ان کا ہے کوئی نہیں۔ ایم اے اسمبلی میں انہوں نے بٹھائی ہوئی ہیں یہ خواتین لا کے، اور یہ خواتین اگر آئے نا اپنی بتیجیوں بھانجیوں کو لا کے مخصوص سیٹ پہ بٹھایا اسمبلی میں، اور پھر اس کو منسٹر بنا دیا۔ یہ شہزاد جو ہے یہ اس کی واضح مثال ہے، یہ مخصوص سیٹ پہ آ کے اب منسٹر آئی ٹی وہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے، کیا یہ ہمیں پتہ نہیں ہے؟ تو اس لیے مخصوص سیٹیں جو ہیں ملک کے وسیع تر مفاد میں تو ان کے خاتمے کے حق میں ہوں، یہ تو ہونی نہیں چاہیے بالکل۔ اگر دی جا رہی ہیں اور اس حکومت کو اکثریت دی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے تو کچھ نہ کچھ کوئی ایجنڈا ہوگا، کوئی منصوبہ ہوگا جس کے تحت یہ دی جا رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ کسی مخصوص ایجنڈے کے تحت یہ دی گئی ہیں، اور وہ آنے والے وقت میں وہ ایجنڈا سامنے آ سکتا ہے، اور کیا حکومت اس پہ عمل کر پائے گی پھر؟ دیکھیں، ان کو لانے کا مخصوص ایجنڈا جو ہے ابھی اب دو اس میں تناظر بن جاتے ہیں نا۔ ایک تو کہ یہ ویسے جو جنرل تناظر تھا پہلے اپنی خواتین کو ایڈجسٹ کرنے کا، اب موجودہ جو بنا ہوا ہے معاملہ اس میں آپ کا اشارہ ہے جی 26ویں ترمیم، ہم 27ویں ترمیم کر لیں گے، تو ترمیم تو ہو سکتی ہے، لیکن میری وہ رائے نہیں ہے کہ
میرے خیال میں فیلڈ مارشل صاحب کو صدر بننے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. میرے خیال میں صدر آصف زرداری کے جانے کے ابھی دن نہیں آئے، تو اور کوئی ترمیم لانا چاہیں، 2/3 اکثریت ان کو مل گئی ہے، اور کوئی لانا چاہیں تو وہ لا سکتے ہیں. میرا خیال ہے یہ والی ترمیم نہیں آئے گی. سیاسی تاریخ ہے وہ بتاتی ہے کہ لانے والے اہل سیاست کے ساتھ بڑی حد ہو تو 2 سال یا 3 سال ہی چل پاتے ہیں، اور جنہیں لایا جاتا ہے پھر انہیں ہی سارے الزام ٹھہرا کر ہٹایا بھی جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک دفعہ پھر جو میں نے گزشتہ سوال میں کہا تھا کہ پیچ سرکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اسی لیے وہ اپنے سیاسی ترجمانوں کے ذریعے اس کی ناقص کارکردگی کی طرف اشارہ کرواتے ہیں؟ مثلا فیصل واڈا صاحب ہیں یا محسن نقوی صاحب ہیں، وہ ایسے بیانات اور پھر ان کی تردید کر دیتے ہیں جس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جی تازین صاحب. دیکھیں، ہوتا رہتا ہے کہ وہ کسی کو ان کو دائرے میں رکھنا مقصود ہے کہ وہ کپڑوں سے باہر نہ ہو جائیں، لیکن جو آل ٹوگیدر یہ جو سسٹم چینج اور نون کے جانے کی باتیں اور صدر کے جانے کی باتیں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کو گھر بیٹھ کے وہ دوسری کیا چیز لائیں گے، وہ نظر نہیں آتی نا. مطلب پی ٹی آئی کے اوپر میں پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، انہوں نے سٹیمپ لگا دی ہوئی ہے، انہوں نے پی ٹی آئی کو بالکل آؤٹ کر دیا ہوا ہے. یہ ممکن یہ قومی حکومت والا جو ہے نا، یہ لالی پاپ اور یہ اس طرح کی چیزیں یہ بہت ہو چکی ہیں. آپ کے 2 صوبے جو ہیں وہ اس وقت سیاسی اونرشپ نہ ہونے کی وجہ سے برباد ہو چکے ہیں. سیاسی اونرشپ بہت ضروری ہے. جو قومی حکومت ہے یا کوئی بھی ایسا غیر جمہوری اقدام، اس میں سیاسی اونرشپ بالکل ختم ہو جائے گی. ابھی تو پھر تھوڑی بہت ہے کہ ایک صوبے میں پی ٹی آئی بیٹھی ہوئی ہے، ایک میں پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کی کچھ نہ کچھ اونرشپ جو ہے وہ بنتی ہے. یہ قومی حکومت میں اونرشپ کون لے گا؟ اور آپ کے یہ 2 صوبے خاص طور پہ بلوچستان، یہاں پہ تو آپ اصل حل ہی یہ ہے کہ وہاں پہ سیاسی اونرشپ دی جائے اور سیاستدان وہاں کی اونرشپ لیں. وہاں پہ جو بھی مسئلہ ہے اس کو سیاستدان حل کریں سیاسی انداز میں. یہ ملٹری انداز میں حل ہونے والا وقت گزر چکا ہے. اور ویسے بھی میں نہیں سمجھتا کہ جب ہمارے سامنے ہسٹری ہے کہ جب ایوب صاحب نے دے دیا اپنا اقتدار یحییٰ خان کو، اور اس کے بعد ایوب خان کتنے دن ٹھہر سکے. اس کے بعد جب مشرف صاحب نے وردی اتار دی اور صدر بن کے بیٹھ گئے تو کتنے دن نکال سکے. کیا یہ سبق موجودہ ملٹری جو کمانڈ ہے کیا اس کے سامنے نہیں ہے؟ اور کیا موجودہ ملٹری کمانڈ جو ہے اس کو ایکسٹینشنز اور 5 سال کی مدت نہیں مل چکی؟ اور کیا اس وقت دونوں بڑی پارٹیاں جو ہیں مین سٹریم کی، وہ ملٹری کمانڈ کے ساتھ شانہ بشانہ نہیں چل رہی؟ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو اتنے اچھے انتظام میں کوئی رکھنا ڈالنے کی یا کوئی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، خاص طور پر جبکہ متبادل بھی کوئی نہیں ہے سامنے. اب تو جو روایت رہی ہے دوسری وہ یہ رہی ہے کہ یہاں کسی نے بھی، چاہے اہل سیاست ہوں یا اہل ریاست ہوں، کسی نے بھی اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھا ہے. اسی لیے ہی آزمائیوں کو آزمایا جا رہا ہے اور آزمائے فارمولوں کو ہی بار بار لایا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ کیا اس بار آزمائیوں سے نکلا جائے گا اور آزمودہ فارمولوں سے بھی جان چھڑائی جائے گی اور کوئی نیا فارمولے کے تحت، کوئی نئے سسٹم کے تحت آگے چلا جائے گا؟ دیکھیں، قومی حکومت وغیرہ، قومی حکومت میں پھر زیادہ حصہ تو انہی پارٹیوں کا ہوگا جو کہ آلریڈی بیٹھی ہوئی ہیں اور جو آلریڈی ان کے ساتھ بھی آن بورڈ ہیں. تو کیا ضرورت ہے قومی حکومت کی؟ اور
نئی پارٹیاں متعارف پہلے بھی کرائی گئی تھیں اور اب بھی ایک نئی پارٹی ریپبلک پارٹی جو ہے پاکستان ریپبلک پارٹی متعارف کروائی جا رہی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نئی پارٹیاں آ رہی ہیں اور متعارف کروائی جا رہی ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے بھی کوئی جو ہے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے اور انہیں سیکنڈ آپشن کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں شاہد ندیم صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی بندہ وزیر اعظم, صدر یا فیلڈ مارشل کو چھوڑ دیں, ایک عام جو ریڑھی لگانے والا ہے نا, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی یہ عقل ہے, مت ہے کہ مینار پاکستان پہ چڑھ کے میں نے چھلانگ نہیں لگانی, میں مر جاؤں گا. ٹھیک ہے, لیکن کوئی نہ کوئی نکل آتا ہے ایسا جو کہ کھمبے پہ چڑھ جاتا ہے اور تاروں کو پکڑ لیتا ہے, جو مینار پاکستان سے کود جاتا ہے, جو دریا میں کود جاتا ہے, ایسے ہوتے ہیں. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا بالکل کہ کسی کو اگر خودکشی کرنی ہے تو وہ اس نظام میں تبدیلی لانے کی کوشش کرے گا. میرے خیال میں یہ نظام جو ہے یہ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے, اور پی ٹی آئی کو بھی کیوں چھوڑ کے, پی ٹی آئی یہ اس وقت قومی حکومت کا سارا ماحول موجود ہے ملک کے اندر. پی ٹی آئی ایک صوبے میں حکمران ہے, پی ٹی آئی اپوزیشن نہیں ہے. پی ٹی آئی کی حکومت ہے ایک صوبے میں, وہ یہ کلیم اس وقت آئیڈیل سچویشن ہے ملک کے اندر قومی حکومت کی, تمام پارٹیاں حکومت کے اندر ہیں. اگر ابھی بھی یہ اپنے مسائل, اس ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے تو شاید ندیم صاحب میں سیدھی بات کرنے والا بندہ ہوں, آپ سیدھے ہو جائیں, الٹے ہو جائیں, ٹھیک ہے, لٹک جائیں, دوڑنے لگے, چھلانگے ماریں, اس ملک کے مسائل حل نہیں ہوں گے, کیونکہ موجودہ سسٹم میں اگر حل نہیں ہو پا رہے تو پھر کبھی نہیں ہونے گے. اچھا, لہذا قومی حکومت ٹھیک ہو گیا, یہ وقوفی ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اگر یہ موری پوری کرتے ہیں, چاہے آگے بھی بڑھتے ہیں, اس اقتدار کو توالد بھی دیکھے ہیں, لیکن اس حکومت سے جو توقع کی جا رہی تھی اور بالخصوص فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے عوام نے امید لگائی تھی کہ اب ان کا کوئی پرسان حال ہوگا, تو ان کے معاملات بھی حل ہوں گے. حکومت کے تو ہو گئے نا, اقتدار کے بھی ہو گئے, جتنا اختیار تھا مل گیا, جتنی بے اختیاری تھی اس کے ساتھ گزارا ہو رہا ہے اور سب اپنی اپنی جگہ خوش ہیں, لیکن عوام ناخوش ہیں. عوام کی کب سنی جائے گی تزین اختر صاحب, اور کب عوام کے مسائل جو ہے وہ حل ہوں گے؟ آپ کے عوام کی تب سنی جائے گی جب آپ کے عوام خود انسان کے بچے بن جائیں گے. آپ کے عوام, آپ کے محلے میں ایک سنتری جاتا ہے نا تو عوام کی پھٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, عوام کیوں نہیں, جو ایم پی اے ہے عوام کے علاقے کا, اس کو عوام کیوں نہیں پکڑتے؟ جو ایم این اے ہے اس کا گریبان کیوں نہیں پکڑتے؟ وہ تو اس کی پجارو آتی ہے تو سارے سلامے کر رہے ہوتے ہیں. یہ عوام, سب سے پہلے عوام کو خود سمجھنا ہے. عوام ٹھیک ہوں گے تو یہ حکمران ٹھیک ہوں گے میرے عزیز. اور اگر عوام جو ہیں وہ اپنی اپنی درخواستیں لے کے ایم پی اے کے دروازے پہ کھڑے رہیں گے, ایم این اے کے دروازے پہ کھڑے رہیں گے, سینٹر کو نہیں پوچھیں گے بھئی تو کس چیز کا سینٹر ہے, بھئی تیری کیا کوالیفیکیشن ہے. آپ آزاد کشمیر کی مثال نہیں ہے آپ کے سامنے؟ آزاد کشمیر میں انہوں نے افسروں کو اور نمائندوں کو سڑکوں پہ کھڑا کر لیا اور ان کو کہا یہ تمہاری گاڑی میں سبز نمبر پلیٹ ہے, اس میں تمہارے بچے کیوں جا رہے ہیں, تمہارے کتے کیوں جا رہے ہیں؟ کیا انہوں نے وہاں پہ 5 روپے یونٹ بجلی نہیں کروا لی؟ کیا انہوں نے اپنی باتیں نہیں منوائی وہاں پہ؟ ہمارے عوام کو کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے عوام ان سیاستدانوں کا محاسبہ کیوں نہیں کرتے جو ایم پی اے ہیں, جو ایم این اے ہیں؟ جب وہ محاسبہ شروع کریں گے تو یہ خود ایم پی اے, ایم این اے, منسٹر جا کے حکومت میں یہ ان کے مسائل حل کریں گے. ہم عوام جو ہیں ہمارا پہلا قصور ہے, اس کے بعد ان لوگوں کا قصور ہے. تو سب سے پہلے عوام. اچھا تعظیم صاحب, نظریاتی جتنا مرضی اختلاف ہو, لیکن عوام کو یہ جو جس بات کی شعور کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ عمران خان نے بڑی حد تک شعور جو ہے وہ عوام میں منتقل کیا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کو کیا واقعی اتنا شعور آیا جس کا اظہار انہوں نے پچھلے الیکشن میں بڑی حد تک کیا تھا, اپنی غصے کا, اپنی نفرت کا,
لیکن ان کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، ان کو اس کے فیصلے کا عوام کو حق نہیں دیا گیا، اس کی ووٹ کی عزت کو نہیں مانا گیا۔ عوام تو کوشش کر رہے ہیں کسی حد تک، لیکن ان کے فیصلوں کو ہی نہیں مانا جا رہا، ان کے حق ووٹ ہی نہیں دیا جا رہا۔ جی جی ہاں تو وہ آئے تھے نا اکٹھے ہو کے، تو کیوں پھر نکل گئے؟ بیٹھ جاتے نا ادھر، کیوں نکل گئے تھے ادھر بیٹھتے؟ کیا اس جدوجہد میں یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا استقبال ہوگا دونوں بہاروں سے؟ کیا انہوں نے ماضی کی تحریکیں نہیں دیکھی ہوئی؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہوا کہ کس طرح لاہور کے مار روڈ پہ ڈنڈے پالٹے ہوتے تھے بزرگوں کو اور داڑھی والوں کو؟ کیا انہوں نے وہ ایجیٹیشن جو اس ملک کے اندر ہو چکے ہیں وہ نہیں دیکھے ہوئے؟ اس میں جانے نہیں گئی ہوئی؟ تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے ہمارا لیگل رائٹ ہے تو یہ لوگ ہمیں ہاتھ نہیں لگائے؟ بھائی یہ کتابی باتیں ہیں، جب پولیسیں کھڑی ہوتی ہیں نا سامنے تو ان کو فری ہینڈ ہوتا ہے، اور ان کے پاس بڑے بڑے وسیع اختیارات ہوتے ہیں جی۔ قانون تو ہاتھ میں لے رہا تھا جی، اس نے وہ گملہ توڑا جی، میٹرو بس اسٹیشن کو جو ہے وہ مارا، شیشہ توڑ دیا۔ تو عمران خان کی آپ جو بات کر رہے ہیں میرے بھائی، شعور تو بھٹو کے دور میں بھی بڑا آیا تھا، نہیں آیا تھا؟ اور عمران خان خود کہتا ہے کہ بھٹو جو ہے وہ لیڈر تھا جو مقبول تھا۔ تو عمران خان میری آپ رائے سمجھیں، میں اسٹریٹ فارورڈ آدمی ہوں، عمران خان سب سے بڑا حمایتی ہے ان دونوں جماعتوں کا، پی ایم ایل این کا، پی 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 کا۔ عمران خان نے دو جماعتی نظام کو مضبوط کرنے میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا۔ عمران خان ہے وہ سب سے بڑا قصوروار جس نے ان دو جماعتوں کو اس ملک میں مضبوط کیا ہے، اور عمران خان ہی کی وجہ سے اس وقت بھی یہ دونوں جماعتیں حکمران ہیں۔ عمران خان اگر اپنی اسمبلیاں نہ توڑتا، عمران خان اگر نو ٹرسٹ موو تسلیم کر کے اسمبلی میں موجود رہتا، اپوزیشن کرتا، تو پھر پتا چلتا کہ عمران خان اسٹیٹ مین ہے۔ عمران خان اسٹیٹ مین ہے ہی نہیں۔ عمران خان کی بیوقوفیوں کی وجہ سے، عمران خان کی میرٹ کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے، عمران خان کے الیکٹیبلز کو لینے کی وجہ سے انہی جماعتوں کا گند اپنے اس نے دائیں بائیں بٹھا کے الیکشن لڑا۔ عمران خان اسی ون پیج پہ بیٹھ کے آیا تھا اور پھر اسی ون پیج کے دوالے ہو گیا ایک جنرل کو لے کے۔ تو اس وجہ سے یہ دونوں پارٹیاں آئی ہیں دوبارہ، ورنہ عمران خان بڑا پاپولر رہا ہے نا، پھر ان چیزوں کی کوتاہیوں کی سزا ہی تو بھگت رہا ہے وہ جیل میں۔ جی 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 نہیں، آپ سمجھتے ہاں ہیں کہ بھگتے ان تو کوتاہیوں کی وجہ سے ہی وہ اندر ہے، اور اس وقت تک اندر رہے گا جب تک وہ اپنے رویے میں تبدیلی پیدا نہیں کرے گا۔ یہ دیکھیں عمران خان کے پاس آپ مجھے بتائیں نا تو دو نام تو بتائیں جو ہم سمجھیں کہ ہاں جی وہ سنجیدہ لوگ ہیں، وہ کوئی اچھا کام کر سکتے، نام تو بتائیں دو تین مجھے۔ بتاتا ہے نا جی، جو اس کے ساتھ بند ہیں، جیل کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ وہ اہم لوگ ہیں اور وہ سنجیدہ لوگ ہیں۔ کون بتائیں؟ میں بتا دیتا ہوں، شاہ محمود قریشی ہے، جی جی ٹھیک ہے، جی اور کون ہے؟ جی میں چلے ڈاکٹر یاسمین ہے جی، ہیں؟ میں نے کہا عمر چیمہ ہے، یاسمین راشد ہیں، اس سے بہت سے لوگ ہیں اندر۔ شاید ندیم صاحب میں بات کر رہا ہوں جو ملک چلا سکتے ہیں، جو اچھا، ملک کے مسائل جی جی، کوئی نہیں، میں کوئی ایسی جو ہے وہ لیڈرشپ نہیں انہوں نے پیدا کی کہ جو ان کے بعد اس پارٹی کو یا اس قیادت کو سنبھال سکے۔ اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے مثالیں کیا قائم کی۔ جی ہاں، انہوں نے کہا جی کہ نہیں میں نے شادی نہیں کی، بعد میں کہا ہاں کی ہے، دو بار ایسا کیا انہوں نے۔ کلنٹن کا امپیچمنٹ کیوں ہوئی تھی؟ کلنٹن کی امپیچمنٹ کس معاملے پہ ہوئی تھی؟ کس معاملے پہ اس کو نکالا گیا؟ ٹھیک کہتے ہیں۔ کیا معاملہ یہ تھا کہ اس نے مونیکا لیونسکی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے، یا معاملہ یہ تھا کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا؟ جی ہاں، جھوٹ کیوں بولا؟ دوسری بات تھی جھوٹ کیوں بولا؟
تو انہوں نے کہا جی شادی کہنے کی، پھر شادی نکل آئی، پھر مان گئے، پھر دوبارہ ایسا ہی ہوا جی شادی نہیں کی، پھر شادی نکل آئی، مان گئے۔ بڑے بڑے سارے جھوٹ بول رہے ہیں یہ جو آئے ہوئے ہیں، یہ انہوں نے کم جھوٹ بولے ہوئے ہیں کہ ہماری جدادیں نہیں ہیں، جدادیں نکلی ہیں، ہم یہ نہیں ہیں وہ، سارا کچھ تو ان کا بھی تو نکلا ہے اب یہ۔ ہاں سب جی ہاں سب جھوٹے ہیں نا، جی ہاں تو سب جھوٹے ہیں، تو سب جو ہے ان میں سے کوئی بھی فرشتہ بن کے نہ آئے نا ہمارے سامنے، ٹھیک کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور خان صاحب کو ایک ٹیم بنانی چاہیے تھی، میرا مطلب یہ ہے کہنے کا۔ ممکن ہے میں عمران خان کا ان دونوں جماعتوں کی بنسبت حمایتی ہوں، ویسے میں کسی کا حمایتی نہیں، کیونکہ میں کسی جماعت کے ساتھ میں نہیں ہوں، صحیح لیکن عمران خان نے ماحول سمجھ لیا تھا نا۔ عمران خان نے پہلے تو سارا گند ان جماعتوں کا اکٹھا کیا، ٹھیک ہے، پھر لوٹے بنائے، پھر 4 بلوچستان کے جو باپ کے ممبر تھے انہی کی وجہ سے حکومت بنی تھی نا، جی ہاں سادہ اکثریت سے ایک ووٹ اوپر تھا ان باپ کے ووٹوں سے، ٹھیک ہے۔ تو باپ والوں نے 4 ووٹ واپس لے لیے، تو اس پہ اتنا تل ملانے کی کیا ضرورت تھی؟ بیٹھتے نا آرام سے اسمبلی میں، کیوں اپنی حکومتیں توڑی؟ پنجاب اسمبلی کی، پنجاب کی حکومت، کےپی کی حکومت، کیا میرا آپ کا اربوں روپیہ نہیں لگا ان انتخابات پہ؟ تو جو ایسے آج والا بندہ جی میں یہ کھلونا ہی توڑ دیتا ہوں، یہ تو ان بچوں والی بات ہے، بگڑے ہوئے گھروں کے بچے کہ بھائی غصہ چڑھا تو کھلونا ہی توڑ دیا جن سے کھیلنا ہے، تو کیا امید رکھے کسی سے کوئی؟ آپ جن سے بتائیں مجھے۔ عوام نے جن سے امید اب لگائی ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں ان سے تو پوری ہونی چاہیے نا؟ آخری سوال ہے کہ عوام نے امید اب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے لگائی ہوئی ہے، اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ میرے ان کی مرادوں پہ پورے اتر جائیں گے اور ان کا کوئی جو ہے یہ بہتر صورتحال دے پائیں گے، کوئی ان کی زندگی میں تبدیلی لا پائیں گے؟ کوئی امید نہیں ہے کسی کو، ٹھیک ہے یہ ڈنکیاں نہیں آپ دیکھتے کتنے واقعات ہو چکے ہیں کشتیاں ڈوبنے کے، کیا ڈنکیاں رک گئی ہیں؟ آپ ذرا نمبر تو معلوم کریں کہ امریکن ایمبیسی کے باہر، یو کے ایمبیسی کے باہر اور یورپین ایمبیسیز کے باہر کتنی لائن ہے لگی ہوئی۔ آپ کو پتا ہے یورپ کا جو شینگن ویزا ہے لوگ 35 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈوب کے مر جاتے ہیں پھر بھی باز نہیں آتے۔ امید ختم ہو چکی ہے شاید ندیم صاحب، کسی سے کوئی امید نہیں ہے اب۔ جو یہاں پہ رہ رہا ہے وہ اس لیے رہ رہا ہے کہ اس کے پاس کہیں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، ورنہ آپ کا ملک یہ خالی ہو جائے میرے سمیت۔ اس وقت امید ساری ختم ہو چکی ہے۔ امید ہم نے کئی بار امید قائم کی، جب 2008 فروری کا الیکشن ہوا ہم نے امید قائم کی، ہم نے دیکھا یوسف رضا گیلانی کو تقریر کرتے ہوئے اسمبلی میں، لیکن کیا ہوا؟ وہی ڈھاک کے 3 بار۔ اس کے بعد 2013 کا الیکشن ہوا، میاں صاحب آئے، پھر وہی مسائل، پھر وہ 14 اگست 2014 ہو گیا، خان صاحب کو لا کے بٹھا دیا ڈی چوک میں، ٹھیک ہے۔ اس سے امید پیدا ہوئی کہ شاید یہی انقلابی لیڈر ہے، لیکن اس نے بھی سارا گن اکٹھا کیا وہاں پہ اور سرخی پاؤڈر اکٹھا کیا۔ اب ایک اور پٹولہ ڈھونڈ لیا ہے انہوں نے، ایک اور پٹولے کے ساتھ جو ہے معاملات بنائے جا رہے ہیں، اور اس پٹولے کا ملٹری بیک گراؤنڈ بھی ہے، تو مذاق بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے اس ملک کو۔ کیا سارے بیوقوف بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، پاگل بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ خدیجہ شاہ جو ہے یہ کہاں سے آئی ہے اور اس کو کیوں پلانٹ کیا جا رہا ہے؟ یہ تو حیثیت ہے آپ کے اس لیڈر کی کہ اس لیڈر نے شروع سے جو اس کی مقبولیت تھی ساری، کہیں پہ وہ ایک جو سرخی پاؤڈر ہے، کہیں پہ دوسری سرخی پاؤڈر ہے، کہیں پہ اب ایک اور سرخی پاؤڈر آ رہا ہے خدیجہ شاہ صاحبہ، ان کو نکھیڑ کے 9 مئی سے ریلیز کیا، جبکہ باقی سارے آدھے کئی تو مر گئے جیلوں میں، اور کئی جو بیچاری غریب گھروں کی خواتین ہیں وہ ابھی تک بند ہے وہاں پہ۔ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کون ہے یہاں پہ؟ ترین صاحب اس کے جیسے موجد کی آپ بات کر رہے ہیں، تو ان سب کے ان ساری چیزوں کے پیچھے طاقتور حلقے ہیں، تو طاقتور کا حلقوں کو تو یہ بات اب سمجھ لینی چاہیے کہ کتنا ہم تو چلو آزمائشوں سے گزر رہی ہے عوام، لیکن اب کتنا اور آزمائیں گے۔
اب تو عوام کی سسکیاں بھی جو ہیں وہ جواب دے گئی ہیں، تو اب بس نہیں کر دینا چاہیے ان کو، یہ تجربہ گاہ سے اب اس کو بند نہیں تجربہ گاہ کو کر دینا چاہیے؟ وہ کس طرح ہمارے سامنے ہے 9 مئی کی شکل میں، ٹھیک ہے. اب 9 مئی والی انقلابی شکل جو ہے میں تو اس کی حمایت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. انقلاب جو ہے وہ ضروری نہیں ہوتے خونی ہوں اور سڑکوں پہ ہی آئیں. انقلاب کر کے ان کے پاس سب کچھ موجود تھا. کس نے خراب کیا سب کچھ؟ باجوے کو کس نے باجوے کے ساتھ ضد لگائی؟ یہ سارا کچھ تھا نہیں ان کے پاس. 1 پیج تھا، حکومت تھی، پنجاب میں حکومت تھی، ادھر کے پی میں حکومت تھی، باقی اسمبلیوں میں نمائندگی تھی، ٹھیک ہے. باجوہ صاحب ساتھ تھے، فیض صاحب ساتھ تھے. کس نے بگاڑی؟ کیا میں اب آپ کو سارے وہ کنزیکٹو واقعات بتاؤں کہ انہوں نے باجوہ صاحب ایک طرح کی ہے نا. اب اس میں امید کا اور کسی سے بہتری کا ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ میرا تو یہ نقطہ ہے. ایک فارمولہ تو بتا دیا کہ عوام کو خود ہی سوچنا پڑے گا، عوام کو خود ہی نکلنا پڑے گا، اور عوام کو اپنی تقدیر خود ہی بدلنی پڑے گی، بجائے دوسری طرف دیکھنے کے یا لوگوں کی طرف دیکھنے کے یا ان سے امید لگانے کے. اپنی ہی امید جگانی پڑے گی. کیا واقعی اس میں حقیقت ہے کہ عوام، اور آپ سمجھتے ہیں کہ امید اپنی امید جگائے گی عوام اور اپنی زندگی میں تبدیلی لائے گی؟ نہیں ممکن. دیکھیں اس ملک کی عوام کی آپ بات کر رہے ہیں. کون عوام؟ کے پی کے لوگ، بلوچستان کے لوگ، سندھ کے لوگ، پنجاب کے لوگ. پنجاب والوں کو ادھر وہ مارے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ دہشت گرد ہیں جی، وہ بلوچی نہیں ہیں. کیا ہم نہیں جانتے؟ کیا یہ چلے قائد اعظم یونیورسٹی کی میں مثال دیتا ہوں. کیا قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں بلوچ اسٹوڈنٹس، پختون اسٹوڈنٹس، سندھی اسٹوڈنٹس، پنجابی اسٹوڈنٹس، کیا ان کی آپس میں لڑائیاں نہیں ہوتی؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ کراچی میں پنجابی الگ اتحاد ہے، پختون الگ اتحاد ہے، متحدہ میں ایم کی ایم، کیا ان کی لڑائیاں اور ایک دوسرے کے لوگ قتل نہیں ہوتے؟ کس عوام کی آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ عوام، پاکستانی عوام جو ہیں یہ ایک ہیں ہی نہیں. اور جو باقی عوام، آپ پنجاب کے عوام کہہ لیں، پنجاب کے عوام جو ہیں ان کی اکثریت منافقین ہے. یہ لوگ احسان فراموش لوگ ہیں. پاکستانی عوام جو ہیں انہوں نے اپنے ہر محسن کو قتل کیا ہے، ہر محسن کو انہوں نے ذلیل کیا ہے. میں آپ کو کنزیکٹو سنانا شروع کر دوں قائد اعظم سے لے کے ابھی تک. کب نکلی ہے یہ عوام؟ جب ایک پاپولر لیڈر کو بھٹو کی پھانسی پہ کب نکلی ہے آپ کی عوام؟ بتائیں مجھے. ٹھیک ہے. عمران خان اڈیالہ میں بیٹھا ہوا ہے نا، یہ سارے وہ لمبے بالوں والے اور یہ سرخی پاؤڈر یہ بک بک کرتے رہتے ہیں. آ کے یوٹیوبر جو ہے وہ اپنے خالی خالی دعوے کرتے رہتے ہیں جی ڈیل ہو گئی ڈیل ہو گئی. میں آپ کو بتاتا ہوں 1000 بندہ ٹوٹل. کتنا؟ 1000 بندہ. صرف 1000 بندہ جا کے اڈیالہ کے گیٹ پہ بیٹھ جائے نا کہ یا تو ہم مارے جائیں گے یا ہم خان کو لے کے جائیں گے، تو خان باہر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. بھٹو کی پھانسی کے وقت بھی صرف 1000 بندہ چلا جاتا ہے نا وہاں سے جناب جو ہے وہاں پہ، تو بھٹو کی پھانسی بھی رک جانی تھی. یہ احسان فراموش قوم ہے جس میں ہم پیدا ہوئے ہیں. یہ قوم جو ہے نا میرے بھائی، یہ آپ کی لڑائی ہوتی ہے تو آپ سامنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ میرے مخالف کو مکہ مارے، میں جو ہے وہ سامنے نہ ہوں. اس طرح کے لوگ ہیں کہ آپ کے پاکستانی احسان فراموش ہیں. پس رہے ہیں ان نا کی جی، کبھی تو سسک رہے ہیں، مر رہے ہیں، کبھی عمارتوں کے نیچے مر رہے ہیں، کبھی سیلابوں میں بہ رہے ہیں، تو کبھی مہنگائی بم کے نیچے جو ہے وہ دب کر سسک رہے ہیں. تو پھر حال بھی تو اپنا دیکھ لیں نا، پھر اسی طرح کا ہے. سب سے جو بڑا اہم کردار ہے وہ ہمارا ہے، میرا ہے، آپ کا ہے. ہم بغیر کسی جو ہے وہ لالچ کے اور بغیر کسی توقع کے ہم اپنی بات کر رہے ہیں، ہم مسائل کی نشاندہی کر رہے ہیں. اب جن لوگوں کو ہم نے مخاطب کیا ہے حکومت سے لے کے عوام تک، وہ یہ ویڈیو سن کے وہ اپنی اپنی جگہ پہ اصلاح کر لیں تو ان کا اپنا فائدہ ہے. نہیں کریں گے
تو ہمیں اس کا نقصان کوئی نہیں ہے، ہم نے تو اپنی زندگی گزار دی۔ بہت شکریہ جی، بڑی نوازش، آپ نے بہت خوبصورت جو ہے وہ اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ناظرین، بات آخری جو تھی وہ تہذین اختر صاحب کی بہت جو تھی وہ بہت اہم تھی کہ ہم نے اپنی سچ کی، حق کی آواز بلند کرتے رہنا ہے، عوام کی بات کرتے رہنا ہے، لیکن اب عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی سوچ کو بدلیں، اپنی رویوں میں تبدیلی لائیں اور اپنے حق کے لیے اٹھ کر آواز اٹھائیں۔ اگر عوام صرف دوسرے کی طرف دیکھتے رہیں گے کہ وہ اس کے حق کی آواز اٹھائے اور اس کو اس کا حق ملے، تو ایسے حق ملتا نہیں ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ آپ قربانی دیں گے تو اس کا صلہ ملے گا، اگر آپ قربانی ہی نہیں دیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا، ہماری زندگی میں تبدیلی ہے، تو ایسے کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔